अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट परी। मैं लेकर आती हूँ आपके लिए रोज मजे मजे की कहानियाँ। दोस्तों, आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं और आपको हमारे चैनल की कहानियाँ कैसे लगती हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर तो आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजे की होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये तुम क्या कह रही हो? पागल तो नहीं होगी तुम? निर्मल के हाथों से मोबाइल छीनने की कोशिश की। वो जल्दी से पीछे की तरफ होकर खड़ी हो गई थी। इसमें पागलपन वाली कौन सी बात है? मैं बस देखना चाहती हूँ कि वो किस हद तक मुझे सीरियस लेगा। भाई ने अगर तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। फिक्र मत करो, वो मेरी आवाज नहीं पहचानेंगे। और वैसे भी हम सिर्फ और सिर्फ उनके साथ प्रैंक कर रहे हैं। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे इस सड़ियल भाई को बेवकूफ बनाना दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है। नीमल जोहरा के चचा जान की बेटी थी, जो कजन की शादी पर पहली बार अमेरिका से पाकिस्तान आई थी। यहाँ पर आकर इसने रूहान के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी कि वो खड़ूस है, किसी को मुंह नहीं लगाता, लड़कियों से 100 मील के फासले पर रहता है। इसकी शख्सियत देखकर तो यही लगता था कि वो बहुत ही मगरूर इंसान है। नीमल ने सिर्फ एक बार इसे बात करने की कोशिश की, मगर रूहान ने इसे इंतहाई रूखे अंदाज में जवाब दिया था। ये चीज इसकी अना पर लगी थी। तुम मानो या ना मानो, मैं ये बायकीन से कहने के लिए तैयार हूं, इसकी जिंदगी में कोई 4-5 लड़कियां तो जरूर होंगी। ये बाकियों के सामने जितना शरीफ बनता है, देखना अंदर से उतना ही पूरा होगा। और ये बात मैं तुम सब लोगों के सामने साबित करके रहूंगी। यार क्या हो गया है? यूं तुम उनके पीछे पड़ गई हो। आखिर तुम्हें उनसे मसला क्या है? देखा नहीं तुमने मुझसे किस लहजे में बात कर रहा था वो, जैसे खुद किसी रियासत का शहजादा हो। अब तो मैं इसे सबक सिखाकर होंगी, इसको अपने जाल में फंसाऊंगी और फिर इसकी रिकॉर्डिंग पूरे खानदान वालों के सामने चलाऊंगी। देखो नीमल, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने के लिए तैयार हूँ। खुदा का वास्ते बाहर आ जाओ। तो मुझे अपने जरा भाई का नंबर तो दो। मैं तुम्हें नंबर नहीं दे रही और अब तुम मुझसे दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं करोगी। ठीक है, मत दो, मैं दादी जान से जाकर ले लूंगी। ये कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर निकली थी। वो बहुत जिद्दी थी। जो बात इसके दिमाग में होती थी वो हर सूरत इसको अमली जामिया पहनाने की कोशिश करती थी, चाहे इसे किसी भी हद से क्यों ना गुजरना पड़े। अपनी इसी जज्बाती तबीयत की वजह से अक्सर ही वो मुश्किल में फंस जाती थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो बाहर नहीं आती थी। दादी जान, मुझे रूहान का नंबर चाहिए। इंतहाई मासूमियत से आंखें टमटमाते हुए इसने दादी से सवाल किया था। कल तक तो वो इनके सामने रूहान की बुराइयां कर रही थी और अभी वो इनका नंबर मांग रही थी। हैरियत तो है। उन्होंने आंखें छोटी छोटी करके इससे मशकूक अंदाज में देखते हुए कहा था। जी, वो मैंने इनसे शहर से गजरे मंगवाए थे। दादी जो कि पानी पी रही थी, वो जोर जोर से खांसने लगी। नीमल तेजी से आगे बढ़ी। आप ठीक तो हैं? क्या तुमने रूहान को बोला है कि वो तुम्हारे लिए शहर से गजरे लाए? जी दादी, ऐसा ही है। इसकी मासूमियत अरूज पर थी। दादी जानती थी कि रूहान को औरतों की शॉपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अपनी बात पर यकीन करने की तैयार हो गई थी। रूहान का नंबर लेकर वो छत पर आ गई थी। आज चांद की 14वीं रात थी। 2 दिनों के बाद इसके कजन की शादी थी। हवेली को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। सब कजन इस वक्त लॉन में बैठे खुशखबरियों में मसरूफ थे। इसने देखा कि जोहरा भी वहां पर बैठी अपनी किसी कजन के साथ बातें कर रही थी। बेवफा औरत, तुम्हें भी मैं देख लूंगी। वो दिल ही दिल में इसको धमकी देते हुए रूहान का नंबर डायल करने लगी थी। अंदर ही अंदर इसका दिल भी किसी सूखे पत्ते की तरह लड़स रहा था। ये उसके लिए नया नहीं था। इससे पहले भी वो इस तरह की बोंगी हरकतें कर चुकी थी, लेकिन सामने मौजूद शख्सियत बाकी लोगों से बहुत मुख्तलिफ था। उसकी कॉल उठा ली गई थी। अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई प्यार भरे लहजे में इसने सलाम किया था। दूसरी तरफ चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। कौन हो आप? रुके लहजे में सवाल किया गया। आपके चाहने वाले। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, रूहान ने कॉल काट दी थी।
ارے ارے دیکھو تو، لگتا ہے کہ پیارا شرما گیا ہے۔ وہ موبائل اپنی گود میں رکھ کر اپنے گردن پیچھے کی طرف گرا کر کھل کر ہنس پڑی تھی، اتنا ہنسی کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا تھا۔ نہیں جانتی تھی کہ بعد میں اسے کہ یہی ہنسی آنسوں میں بدلنے والی ہے، تو 12 سے نمبر ڈائل کیا تھا۔ دیکھو بی بی، جو کوئی بھی ہو، اپنے کام سے کام رکھو، ورنہ اگلے چند منٹوں میں تمہارے نمبر کی ڈیٹیل نکلوا کر تم تک پہنچ جاؤں گا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ موبائل اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا تھا۔ اس کا دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئی تھیں۔ اس نے اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام ہو گئی۔ یہ انسان تو بہت ہی خطرناک ہے، مگر میں بھی اپنے نام کیے کہوں۔ اب اس نے اپنی سہیلی کے نام پر نکلی ہوئی یوکے کی سم اپنے موبائل میں ڈالی تھی۔ اب روحان کے موبائل پر باہر کے ملک کا نمبر جگمگانے لگا تھا۔ وہ ایک گہری سانس خاش کر کے رہ گیا تھا۔ کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے ڈر ٹوک انداز میں بتاؤ۔ مجھے پہلیاں بجھانے والے لوگوں سے شدید نفرت ہے۔ اس لڑکی کی آواز سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے سست ہوئی تھی، کیونکہ اس کی آواز بہت ہی خوبصورت تھی اور وہ دل فریب انداز میں بات کر رہی تھی۔ روحان دل پھینگ قسم کا لڑکا نہیں تھا، لیکن کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے دل کے دروازے پر کو کھولنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، اور وہ بھی انہی آوازوں میں سے ایک تھی۔ ارے میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں آپ کی چاہنے والی ہوں۔ اگر میری چاہنے والی ہو تو یوں اس طرح سے نمبر چینج کر کے مجھے کیوں کال کر رہی ہو؟ اپنے ریئل نمبر سے مجھے کال کروں، تاکہ اگر میں تمہارے بارے میں ڈیٹیل نکلواؤں تو تم تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے۔ ارے ایسے کیسے آپ پر یقین کر لوں میں؟ ایک طرف تو مجھے کہتی ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، اور دوسری طرف تم مجھ پر یقین کرنے کے لیے بھی تیار ہی نہیں ہو۔ آخر یہ کس طرح کا پیار ہوا؟ وہ بری طرح سٹپٹا کی تھی۔ ایک چیز کا ایسے انداز ہو گیا تھا کہ روحان انسان کو گھمانے میں بہت ماہر ہے، کیونکہ ابھی میں نے صرف آپ کو دیکھا ہے۔ ایک نظر میں آپ کی دیوانی ہو گئی ہوں۔ آپ کے علاوہ مجھے کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ صبح و شام آپ کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھومتا رہتا ہے۔ تم نے مجھے کہاں پر دیکھا ہے؟ بس دیکھا ہے کہیں پر؟ مجھے اس جگہ کا نام بتاؤ، ورنہ میں کال کاٹ رہا ہوں۔ رکے رکے، بتاتی ہوں میں آپ کو۔ میں نے آپ کو پرانے مسجد کے قریب دیکھا ہے۔ ایک آ کر اس نے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اچھا، میں وہاں پر کیا کر رہا تھا؟ پھر سے محتاط انداز میں اسے سوال کیا گیا تھا۔ آپ وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے؟ انتہائی معصومیت پر لہجے میں جواب دے گیا۔ روحان نہ چاہتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ دوبارہ اس نمبر پر کال مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ سے برا تو سچ میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک تو اتنی پیاری لڑکی آپ سے بات کرنے کے لیے مری جا رہی ہے، اور آپ مجھے نخرے دکھا رہے ہیں۔ معاف کرنا، مجھے پیارے لوگوں پر یقین نہیں ہے۔ وہ کال کاٹ چکا تھا، جبکہ وہ بھی موبائل اپنی گود میں رکھ کر گنگنانے لگی تھی۔ خوبصورت بہت ہے تو، لیکن دل لگانے کے قابل نہیں ہے۔ روحان کے لیے اتنی دوست کافی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ گئی، پھر اپنی گزنوں میں آ کر بیٹھ گئی تھی، جو کہ اب ڈول کے رکھ کر اپنی بے سری آوازوں میں گانے گا رہی تھی۔ وہ بھی انہی میں شامل ہو گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کا وقت گزرا تھا جب روحان اس سے حویلی کے اندر آتے ہوئے دکھائی دیا تھا۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ زارا نے جب اس کی حالت دیکھی تو کینہ توز انداز میں بولی، منع کیا تھا نا میں نے، ایسی کوئی بھی حرکت مت کرنا جس کی وجہ سے بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ یار تم تو چپ کر جاؤ۔ تم مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ انسان کسی کو بھی بہاؤ نہیں دیتا۔ مجھ سے اس نے پورے 10 منٹ بار کیا۔ روکو میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ اس نے جب اپنی اور روحان کی کال ہسے دکھائی تو وہ حیرت سے نیمل کے چہرے کو دیکھنے لگے تھے۔ تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو؟ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اب کل میں تمہارے سامنے کال کروں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہولے ہولے میرا دیوانہ ہو جائے گا۔ اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ٹریپ کرو۔ تم روحان کو جتنا سیدھا سمجھ رہی ہو وہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ او ہیلو، ان دھمکیوں سے کسی اور کو ڈرانا، اور میں نے کچی گولیں نہیں کھیلی ہوئی۔ مجھے پتا ہے اگر میں پھنس گئی تو کیسے اس سب سے باہر نکلنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی تھی۔ روحان جو کہ اپنے چہرے پر مسلسل کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر رہا تھا، اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی چچا جان کی سب سے چھوٹی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، جس سے اس کو شدید نفرت تھی۔
اسے نیمل جیسی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں تھیں، جو خود سر ہونے کے ساتھ ساتھ جذباتی بھی ہوتی تھیں اور کسی حد تک بدتمیز بھی تھیں۔ اسے سلجھی ہوئی لڑکیاں اچھا لگتی تھیں، جو کہ اپنے کام سے کام رکھتی تھیں، ہر جگہ پر چلی جانے والی، ہر کسی سے بات کرنے والی اور ہر کسی کے ساتھ فری ہونے لڑکیوں کی ذات سے اسے کوفت محسوس ہوتی تھی۔ وہ یہاں پر اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے تھوڑا سا ڈسٹرب بھی ہو گیا تھا۔ صرف ایک بار ان دونوں کی نظریں ملی تھی، اگلے پل میں اسے نیمل کے اوپر سے اپنی نگاہیں ہٹا لی۔ دیکھو تو خرگوش کہیں کا، پتا نہیں سمجھتا کیا خود کو، اس جیسے ہزار میڈیا کے پیچھے گھومتے ہیں۔ اس نے اپنے بال ہوا میں لڑاتے ہوئے ایک ادا سے کہا تھا، ان میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ بات تم بھی بخوبی جانتی ہو۔ تم تو چپ ہی کر جاؤ بھائی کی چمچے، دوبارہ اگر اس کا ساتھ دیا تم اسے بات مت کرنا، جلسے کی دھا ہوتی ہے۔ اس نے نیمل کو منہ چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ روحانہ نے اپنا موبائل نکالا، غیر ارادی طور پر اس نمبر پر نگاہ دوڑائی تھی جس پر سے کال آئی تھی۔ وہ نمبر خاموش تھا۔ ابھی اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ دوبارہ سے نمبر پر کال چکمانے لگی۔ اس بار اس نے موبائل کو تھوڑی دیر کے لیے بجنے دیا۔ وہ جو اپنے کمرے کی کھڑکی میں سائڈ پر ہو کر کھڑی تھی، اس نے موبائل کو گھورتا پا کر کھل کر مسکراتی تھی۔ یعنی محترم آہستہ آہستہ میرے جال میں پھنستے رہے ہیں۔ ویسے تمہیں پھنسانا مجھے جتنا مشکل لگا تھا، تم نے میرا کام اتنا ہی آسان کر دیا۔ تم بھی روایتی مردوں کی طرح ہو روحان صاحب، عورت کی خوبصورت آواز سن کر اس پر جان دینے کے لیے تیار ہونے والے مرد، عورت کی خوبصورت آواز سن کر اس پر جان دینے کے لیے تیار ہونے والا مرد۔ وہ تنزیہ انداز میں مسکراتی ہوئی کال کاٹ چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے موبائل آف کر دیا تھا اور پرسکون ہو کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اگلے دن اسے شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ اگلی صبح کوئی بھی اسے اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حویلی کے سبھی لڑکے کام کاج کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ ولید جب گھر کے اندر داخل ہوا تو بہت زیادہ تپا ہوا تھا۔ غصے سے اس کا چہرہ لال تھا، ہر کسی کو کاٹ کھانے کو ڈھو رہا تھا۔ اپنے بیٹے روحان کو سمجھا لیں، وہ میرے معاملات سے دور رہا کرے۔ زہر لگتا ہے مجھے وہ شخص، تو تم اس سے بدلہ کیوں نہیں لیتے ہو؟ وہ اس کے پہلو میں جا کر بیٹھی۔ ولید سے تھوڑا سا دور ہو کر بیٹھا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ دادی جان نے دیکھ لیا تو ڈانٹیں گی تمہیں، خود بھی تھوڑا سا لحاظ ہونا چاہیے۔ ہاں تم سے مسئلہ کیا؟ امریکہ سے تم آئی ہو؟ میں نہیں، یہاں کے قوانین امریکہ سے بالکل مختلف ہیں۔ اس نے ناک پر سے مکھی اڑائی تھی۔ خیر مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے؟ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ مل کر اس سے بدلہ لے سکتی ہوں۔ مجھے بھی وہ شخص پسند نہیں ہے۔ اپنے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھماتے ہوئے وہ لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے بولی تھی، میں نے کبھی بھی تمہارے اس کھڑوس کزن کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ غصہ تو ہر وقت ہی اس کی ناک پہ ڈرا رہتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے یہ غصہ اسے ورثے میں ملا ہے۔ ویسے مجھے تو نہیں لگتا کہ ہمارے خاندان میں کوئی بھی اتنا غصیلا تھا۔ ہے تم لوگوں کی برداشت ہے جو اس کی اس قدر گھٹیا حرکتوں کے باوجود بھی چپ کر جاتے ہو۔ میرا بس چلتا تو میں اس کا سر پھاڑ دیتی۔ وہ جو بھی منہ میں آئے بولے چلے جا رہی تھی، اس بات سے مکمل انجان کہ اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا، بازو لپیٹے اس کی باتیں سنتا۔ وہ ڈانٹ پیس کر رہ گیا تھا۔ یہ چھٹانک بڑھ کی لڑکی جس کا قد بامشکل 4 فٹ اور 9 انچ تھا، وہ اس کی ذات کے بارے میں کھلے عام تبصرے کر رہی تھی۔ آخر وہ ہوتی کون تھی، اسے یہ حق کس نے دیا تھا؟ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے بہتر ہے انسان اپنے گریبان میں جھانک لے۔ جانی پہچانی مردانہ آواز پر وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا کیونکہ اس کے اہم سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس کی ماما کا فیورٹ بھتیجا بھی تھا۔ ماما جب سے امریکہ سے پاکستان آئی تھی، اسی ذات کے بارے میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ زیادہ چڑ گئی تھی۔ آپ یہاں پر کب آئے؟ اس وقت جب آپ میری ذات کے بارے میں تبصرے کر رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس کرنے کے لیے کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ہے۔ اپنی عزت افزائی پر وہ نگاہیں پھر چرا کر رکھی تھی۔ اس کے پیٹھ پیچھے وہ کھل کر بول سکتی تھی، لیکن محترم کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تو یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کی زبان کو گھیرا لگا دی ہو۔ وہ میں بس ویسے ہی۔ ارے تم آ گئے ہو، تم اسے شاپنگ لے کر جاؤ۔ دادی جان نے اسے اپنے سب سے بڑے لاڈلے پوتے کو دیکھا تو دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری اور اگلے ہی لمحے سے حکم سنا دیا، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے،
جو میں ایسے فارغ لوگوں کو لے کر گھومتا پھروں؟ کرنے کے لیے اور بھی بہت ضروری کام ہے۔ دادی جان، یہ کیا بدتمیزی ہے روحان؟ انہوں نے پیچھے سے پکارا، مگر وہ لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ہوا حویلی سے باہر جا چکا تھا۔ اس کو تو میں سبق سکھا کر رہوں گی۔ آخر یہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ اس کا تو میں وہ حشر کروں گی کہ وہ ساری زندگی پچھتاتا رہے گا کہ اس نے مجھ سے پنگا لیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں عہد کرتے ہوئے اب ایک بڑے منصوبے کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ ایک طرف وہ اسے اپنی آواز کو میٹھا بنا کر اور فیک نمبر سے پھنسانے کی کوشش کرنے لگی، تو دوسری طرف اس نے روحان کی زندگی میں ہلچل مچانے کا بھی فیصلہ کیا تھا۔ رات تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ سب لوگ اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ روحان کے بارے میں اسے دادی جان سے پتہ چلا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہے اور 1.5 دن سے پہلے اس کی واپسی نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب ہے؟ کیا وہ پلوشا کی مہندی پر بھی نہیں آئے گا؟ نہیں، یہ سن کر اسے ایک انجانی سی خوشی ہوئی تھی۔ چلو شکر ہے، اس کی شکل نہیں دیکھوں گی تو موڈ اچھا رہے گا، ورنہ تو وہ شخص ہر جگہ پر ناخوست پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نوازتے ہوئے وہ دبے پاؤں اس کے کمرے کے اندر داخل ہوئے تھے۔ اس کے کمرے میں دیوار پر اس کی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ وہ ساری تصویریں فریم شدہ تھیں۔ یہ دیکھ کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرانے لگی تھی۔ اب آئے گا مزہ۔ اس نے وہ سارے فریم اتارے اور پھر ایک ساتھ زمین پر رکھے تھے۔ اپنے ساتھ لائی ہوئی چھوٹی سی ہتھوڑی کی مدد سے اس نے زور سے فریم کا شیشہ توڑا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، باہر آواز نہیں جاتی ہے۔ اطمینان سے وہ اپنا کام کرنے میں مصروف تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ کمرے میں داخل ہو چکا تھا اور اب وہ اس کے فری ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ دائیں طرف ایک تصویر لگی ہوئی ہے، تم وہ اتارنا بھول گئی ہو۔ ہائے اللہ، میرے تو دماغ سے ہی نکل گیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی تو سامنے کھڑے اس دیو قامت شخص کو دیکھ کر اس کی جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ کیا میں کچھ غلط دیکھ رہی ہوں؟ بالکل بھی نہیں، جو کچھ آپ دیکھ رہی ہیں صحیح دیکھ رہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ 2 قدم اٹھا کر اس کی طرف بڑھا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ میرے معاملات سے دور رہا کرے؟ آپ کو میری کہی ہوئی باتیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہیں محترمہ؟ ایک طرف آپ مجھ سے نفرت کا اظہار کرتی ہیں اور دوسرا آپ کی خواہش ہے کہ آپ ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہیں۔ آخر یہ کس طرح کی نفرت ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ابھی میرے سامنے گھٹنے دیکھنے پر میرا ٹیسٹ اتنا گندا نہیں ہے روحان صاحب، جو میں آپ کے سامنے گھٹنے دیکھوں گی؟ اور میں جانتی ہوں کہ یہ سب آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ دادی جان کی باتوں کو سیریس مت لیجیے گا، کیونکہ میں اس رشتے کو نہیں مانتی ہوں۔ آپ سے منگنی تو دور کی بات ہے، میں اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی جوڑنا بھی اپنے لیے ذلت سمجھتی ہوں۔ وہ تلخ لہجے میں بات کرتی اس کے غصے کو بڑھا چکی تھی۔ تم آخر خود کو سمجھتے کیا ہو؟ وہ اس کے بازو کو سخت انداز میں دبوچتے ہوئے بولا تھا، مگر سامنے بھی نیمل صاحبہ کھڑی تھی۔ وہ حویلی کی عورتوں کی طرح سے ڈرتی نہیں تھی۔ ہاں، اس کے دل میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ تھی جو کہ آج ختم ہو چکی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے بازو چھڑائے اور روحان کے سینے پر زور سے ہاتھ مار کر اسے پیچھے کی طرف ہٹایا تھا۔ وہ انگلی اٹھا کر دھمکی امیز انداز میں بولی، دوبارہ میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم غلطی کر کے آسانی سے یہاں سے جانے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ یہ غصہ دکھا کر تم سزا سے بچ جاؤ گی؟ آپ مزے سے اسے سوال کر رہا تھا۔ کون سی سزا؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، پھر رات کے اس وقت تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ سوچو، اگر حویلی کے کسی شخص نے دیکھ لیا کہ تم رات کے اس پہر میرے کمرے میں ہو تو پتہ وہ کیا کرے گا؟ اسی وقت ہی میرے ساتھ تمہارا نکاح کروا دے گا۔ وہ جان بوجھ کر یہ بات کر رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کے چہرے کے تاثرات کو بھی دیکھ رہا تھا۔ میں کسی کنویں میں چھلانگ لگا دوں گی، مگر تم سے شادی نہیں کروں گی۔ واو، اس کا مطلب ہے کہ ہم دونوں کی شادی ہر حال میں ہوگی۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ چلو جلدی سے اٹھو اور یہ کانچ کے ٹکڑے یہاں سے اٹھاؤ۔ یہ ساری تصویریں بھی لو، کل ان کو فریم کروا کر دوبارہ سے میرے کمرے میں لگوانا، ورنہ تمہیں کسی ایسی جگہ پر پھینک کر آؤں گا جہاں سے تمہاری واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ شاید تم اس وقت تک یہ بات تسلیم نہیں کرو گی جب تک میں تمہیں ثبوت نہیں دیتا۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تھا تو محترمہ اس کی تصویروں کو سیٹ کرنے میں مصروف تھی۔
اسی وقت ہی اس نے اس کی ویڈیو بنا لی تھی جس میں وہ سارے فریم کو ہتھوڑی کی مدد سے توڑ رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی شان میں زمین آسمان کی کلابیں ملا رہی تھی۔ یہ یہ کیا ہے، تم گھٹیا انسان ہو۔ دیکھو لڑکی، اپنی اوقات میں رہو۔ تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ تم میری ذات کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرو۔ اگر میں تمہارے ساتھ عزت سے پیش آ رہا ہوں تو تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اس کا چہرہ شرمندگی کے مارے لال ہو گیا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ روحان کا منہ توڑ ڈالے، مگر ہائے یہ بے بسی۔ اس کے کمرے سے واپس ساتھ ہو گئی تھی، لیکن اس کا خون غصے سے کھول رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے کہ اس نے میرے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو تمہیں کیا ضرورت ہے یہ حرکت کرنے کی؟ وہ ٹھیک ہے تو کہہ رہے تھے اگر رات کے اس وقت کوئی تمہیں ان کے کمرے میں دیکھ لیتا تو قیامت آ جاتی۔ میں کون سا اس کے ساتھ عاشقی لڑانے کے لیے گئی تھی؟ نفرت کرتی ہوں میں اس سے، بدلہ لینا چاہتی تھی میں اس سے۔ تم عورت ہو کر مرد سے بدلہ نہیں لے سکتی ہو، یہ تمہاری غلط فہمی ہے زہرا صاحبہ۔ اب میں اس کو تگنی کا ناشن چاہ کر ہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ خدا کا واسطہ ہے اپنی عزت نفس کو داؤ پر مت لگانا، اور نہ ہی اپنے آپ کو اس کی نظروں میں اتنا گرا دینا کہ دوبارہ کبھی سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہ رہو۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، مجھے صرف اور صرف اپنی ذات سے دلچسپی ہے، اور اپنے علاوہ مجھے کسی سے محبت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے بالکونی میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کلائی میں ہونے والے درد کی وجہ سے بار بار اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی۔ کبھی بھی اس کے بابا نے اس سے اونچے آواز میں بات نہیں کی تھی، اسے تکلیف پہنچانا تو بہت دور کی بات۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے، اپنے گلے کو کھنکارا تھا اور موبائل نکالا تھا، اس کا نمبر ڈال کیا۔ روحان جو کہ اپنا غصہ اتارنے کے لیے نہانے چلا گیا تھا، فریش ہو کر باہر نکلا تو اس کے موبائل پر اسی لڑکی کے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرا دیا۔ اسے اپنا دماغ تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کی آواز سے چھین لگنے لگی تھی۔ یہ نیمل کا سب سے بڑا ٹیلنٹ تھا کہ وہ اپنی آواز چینج کرنے ماہر تھی۔ کال پر اس کی آواز اور حقیقی زندگی میں اس کی آواز ایک دوسرے سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی اسے پکڑ نہیں سکتا تھا۔ میں نے آج آپ کو بہت یاد کیا، آپ کو تو فرصت نہیں ہے، مجھے ایک چھوٹا سا ٹیکسی کر دیں؟ اسے نخریلے لہجے میں کہا تھا۔ میں آپ کو کیوں ٹیسٹ کرنے لگا؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے لیے نامحرم ہے آپ، اور میں آپ کے لیے۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ آدھی رات کے وقت غیر مردوں کو کال مت کیا کریں، لیکن آپ تو میرے لیے غیر نہیں ہیں۔ میں نے اپنے دل سے آپ کو اپنا مان لیا ہے، لیکن آپ ہی ہیں جو مجھے اپنا دل دینے کے لیے راضی نہیں ہو رہے۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ تو مجھے اپنے بارے میں سب کچھ سچ سے بتاؤ، تم کون ہو، کہاں پر رہتی ہو؟ اتنی جلدی نہیں، پہلے میں چاہتی ہوں آپ سے تھوڑی سی بات چیت ہو جائے تاکہ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں سمجھنے کا موقع ملے۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے 2 ہفتوں کے بعد مل سکتے ہیں، میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کو انکار نہیں کروں گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس دوران ہمارے درمیان تھوڑی سی بات چیت ہو جائے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو آپ کے بزی ٹائم میں پریشان نہیں کیا کروں گی۔ جب بھی آپ فری ہوں آپ مجھے چھوٹا سا ٹیکسٹ کر دیجیے گا، آپ کو کال کر دیا کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اجازت لے کر کال کر دی تھی، جب کو تھوڑا سا بدمزہ ہوا تھا اور اس کے اتنی جلدی کاٹنے پر بیزار ہو کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ کون ہو تم؟ آخر کون ہو تم؟ اس نے اس اجنبی عورت سے دل ہی دل میں مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، اسے جلدی ہی نیند آ کی وادیوں میں چلا گیا۔ اگلے دن اس کی کزن کی مہندی تھی۔ رات کے وقت حویلی میں زیادہ ہلا گلا تھا۔ جب نیمل تیار ہو کر باہر نکلی تو سب سے پہلے اس پر پڑنے والی نظر روحان کی تھی۔ اس نے اس وقت سلیو لیس شارٹ پہنی ہوئی تھی، دوپٹے سے بالکل بے نیاز تھی۔ وہ اس وقت اپنی کزن کی کسی بات پر ہنسنے میں مصروف تھی۔ باقی سب لوگوں کی نظریں بھی اسی پر ہی جمی ہوئی تھیں، چونکہ فنکشن کا معنی رکھا گیا تھا۔ اس وجہ سے دوسری برادری کے لڑکے بھی وہیں پر ہی تھے۔ اس کا خون غصے سے کھولنے لگا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ نیمل کے بارے میں پوزیسو تھا، بلکہ وہ خاندان کی ہر لڑکی کو لے کر اسی طرح سے ہی سیریس ہو جاتا تھا، کیونکہ لڑکیوں کے ساتھ اس کے خاندان کی عزت جوڑی ہوئی تھی۔ یہ کس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے تم نے؟ وہ اس کی آواز سن کر بری طرح بدمزہ ہو گئی تھی، لیکن کل کے لمحات یاد آنے پر دل ہی دل میں مسکرانے لگی۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے
آپ کو میرے معاملات میں دلچسپی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے واقعی تمہاری ساتھ میں دلچسپی ہے؟ میرے پاس اتنا فری وقت نہیں ہے جو میں تم پر برباد کروں گا۔ جلدی سے جاؤ اور ایک لباس تبدیل کرو، یہ بہت ہی بےہودہ لگ رہا ہے۔ ہمارے خاندان کی عورتیں اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتی ہیں۔ میں آپ کے خاندان کی عورت نہیں ہوں، صرف کچھ دنوں کے لیے یہاں پر آئی ہوں۔ تو ٹھیک ہے، جب تک یہاں پر ہو تب تک یہاں کے مطابق ہی کپڑے پہنو، میں چینج نہیں کروں گی۔ آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اس کو گھسیٹتا ہوا اندر لے آیا تھا۔ چھوڑیں مجھے، چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ درد ہو رہا ہے مجھے۔ اس کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ زارا نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی تھی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اپنے بھائی کو روک سکتی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ ان لوگوں کو کیسے سمجھاؤں؟ ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ ایک نمبر کی جنگلی انسان ہیں اور تم ایک نمبر کی بدتمیز لڑکی ہو۔ یہ دیکھیں، آپ نے نشان ڈال دیا میرے بازو پر۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بھی تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے سامنے اپنی شرمندگی ظاہر کر کے اس کو شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جلدی سے جاؤ اور کپڑے چینج کرو، میں نہیں جاؤں گی۔ جو کرنا ہے کر لیں۔ نہیں ڈرتی میں آپ سے، اور نہ ہی کسی اور شخص سے ڈرتی ہوں۔ لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے، تمہیں سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ اب کی بار اس کو گھسیٹتے ہوئے حویلی کے پچھلے حصے میں لے کر چلا گیا تھا۔ وہاں پر ایک پرانا سا کمرہ تھا۔ اس نے اسے اس کمرے میں دھکا دے دیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ کھولیں، مجھے یہاں سے باہر نکالیں۔ آپ مجھے یہاں پر چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں دادی جان کو بتاؤں گی۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی، لیکن روحان پر اس کی چیخوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تمہارے لیے میرے پاس یہ آخری راستے بچا تھا، بہت ہی معذرت کے ساتھ، مگر تم اسی قابل ہو کہ نہ تو اس نظروں سے دروازے کو دیکھتا ہوا وہ حویلی کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس نے غصے سے دروازے پر لات ماری تھی اور پھر اپنا پاؤں پکڑ کر دھڑکے مارے اسی جگہ پر ہی ایک ٹانگ پر اچھلنے لگی تھی۔ اللہ کرے کہ اس کو گنجی بیوی ملے، بلکہ اللہ کرے کہ اس کی کبھی شادی نہ ہو، کہ جس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کبھی کوئی باپ اس سے اپنی بیٹی دینے کے لیے راضی ہوگا۔ 8 بجے کا وقت ہو گیا تھا۔ روحان اس اجنبی لڑکی کال کا ویٹ کر رہا تھا جس نے ابھی تک اسے اپنا نام بھی نہیں بتایا تھا۔ آپ نہ چاہتے بھی وہ اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا، نہ چاہتے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ کبھی کبھار وہ خود حیران ہوتا تھا کہ کسی کی صرف آواز سن کر آپ کیسے اس کی ذات میں اس حد تک انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں کہ آپ کی پوری روٹین اس کی وجہ سے چینج ہو جائے۔ تارے جب وہ اپنے دوستوں کے منہ سے اس طرح کی باتیں سنتا تھا تو اسے بہت ہنسی آتی تھی۔ وہ شروع سے ہی پتھر دل مالک انسان تھا۔ خیر، پتھر دل تو وہ اب بھی تھا، لیکن اب ایک لڑکی اس کے پتھر دل کو کسی حد تک موم بنا دیا تھا۔ دوسری طرف وہ اپنا موبائل کمرے میں ہی چھوڑ کر آگے تھی اور اب اس کی بے چینی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے پکڑ لے۔ نہیں، وہ مجھے نہیں پکڑ سکتا۔ اسے کیسے پتہ چل سکتا؟ اس کا سارا ایونٹ برباد ہو گیا تھا۔ رات تقریباً 3 بجے کا وقت تھا جب اس کے کمرے میں آیا اور اس نے ایک جھٹکے دروازہ کھول دیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی نیچے زمین پر سوئی ہوئی تھی۔ اس کے سارے بال اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا، گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا اور اس کے چہرے کے اوپر سے بال ہٹا دیے۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور معلوم ہوتی تھی، لیکن اسے خوبصورتی سے زیادہ کردار اٹریکٹ کرتا تھا۔ روحان کے لیے ایک مضبوط کردار کی عورت دنیا کی خوبصورت عورتوں میں شمار ہوتی تھی، جبکہ وہ عورت جو حسن میں آگے تھی لیکن اس کا کردار مشکوک تھا، وہ اسے زہر سے بری لگتی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ لڑکی کے پاس صرف اور صرف عزت ہوتی ہے، اگر وہ اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی تو وہ عورت کہلانے کی بھی حقدار ہی نہیں ہے۔ یہ بھی اس کے حساب سے بڑی غلط فہمی تھی، کیونکہ وہ اپنے دل میں اس کے لیے کچھ زیادہ ہی نفرت رکھ کر بیٹھا تھا۔ یہ سب کچھ اس کی ماں کی وجہ سے ہوا تھا۔ نمل کی تائے جان اسے پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ نمل کے بابا سے اپنی بہن کی شادی کروانا چاہتی تھی، مگر نمل کے باپ نے اپنی پسند سے اس کی ماں سے شادی کر لی، اور یہ وجہ تھی کہ کافی عرصے تک خاندان سے دور رہے تھے۔ جب وہ اپنے خاندان واپس آئے تو ان لوگوں نے دوریاں بڑھ گئی تھیں۔ ان کی بیوی کو حویلی میں وہ عزت نہیں دی جاتی تھی جس کی وہ حقدار تھی۔ اسی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو لے کر امریکہ میں سیٹل ہو گئے تھے۔ تقریباً 19 سالوں کے بعد وہ حویلی لوٹ کر آئے تھے اپنی جوان بیٹی کے ساتھ۔
जो इनकी ही कार्बन कॉपी थी। इनकी तरह ही ज़िद्दी थे और हद नरम भी थे। इसके लड़कों के साथ दोस्तियाँ तो थीं, लेकिन इसकी कुछ बाउंड्रीज थीं जिनको वो क्रॉस करने की इजाज़त नहीं देती थी। नीमल की ताई ने अपने बेटे रूहान के कानों में हमेशा यही बात डाली थी, कोई बदकिरदार लड़की है, इसका क्लब में आना जाना है, लड़कों के साथ इसके ताल्लुकात हैं। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी अजीब गरीब बातें की थी, जिसकी वजह से वो उससे दूर हो गया था। अब इसका नाम भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। और अब जब इसने हवेली में नीमल की हरकतें देखी तो इससे मजीद बदजान हो गया था। उठो। रूहान ने इसका नाम पुकारा तो इसने होले से अपनी आंखें खोली थी। तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो। वो उठते साथ ही इसके गिरेबान को पकड़ कर खड़ी हो गई। तुम्हें यहाँ तक आने की इजाज़त दी मैंने। इसके हाथों को जोर से जमीन पर झटकता हुआ वो नफरत अमेज लहजे में बोला था, दोबारा इस तरह से मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। मुझे इन लड़कों में से हरगिज मत समझना जो तुम्हारी खूबसूरती देखकर तुम पर मर मिटते हैं। कम से कम किसी की आवाज़ सुनकर मैं ठड़कियों की तरह इस पर लट्टू नहीं होती हूँ। ये बात इसने बड़ी मुश्किल से अपने दिल में दबाई थी, वरना जितना गुस्सा ऐसे आ रहा था वो ये कहने से भी गुरेज ना करती। उस दिन के बाद इस रूहान से अपने रॉन्ग नंबर से कॉल्स में इजाफा कर दिया था। वो अब सुबह शाम ही इसको तंग करते थे, जानबूझकर क्यूट बनती थी, हर वक्त इसकी तारीफें करते रहते और इसे मोहब्बत के इजहार में मोहतरमा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रूहान का तजस्सुस अब बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अब इसे किसी न किसी हद तक अंदाजा हो गया था कि वो लड़की इसके दिल के साथ खेल रही है और ये चीज़ें गुस्सा दिलाने के साथ साथ तकलीफ भी पहुंचा रही थी। पहली बार वो किसी औरत के साथ सीरियस हुआ था और वो भी इसको देखे बगैर। वो जब इससे मिलने की बात करता तो वो बहाने बहासी शुरू कर देते थे। कभी इसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती थी तो कभी इसका बाप बीमार पड़ जाता था। इस दिन मौसम बहुत खुशगवार था। वो छत पर आकर खड़ी थी और इससे मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इंतहाई मीठे लहजे में जब इसने कहा। जैसे ही इसने पलट कर देखा, इसका चेहरा लट्ठे की मान सफेद पड़ गया था। इसके वो गुमान में भी नहीं था कि रूहान इसे इस तरह रंगे हाथों पकड़ेगा। रूहान की हालत भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी। तुम, वो सिर्फ इतना ही कह सका था। और वो, मेरी बात सुने। इसने अपनी सफाई पेश करनी चाहिए, मगर वो लंबे लंबे दाग पड़ता वहां से चला गया था। अगले 5 दिनों तक वो हवेली वापस नहीं आया था। निर्मल की हालत ऐसी हो गई थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। इससे पहली बार रूहान से शदीद खौफ महसूस हो रहा था। इसकी खामोशी इसे अंदर तक लरजाने लगी थी। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? इस सब अमेरिका वापस जाने की शुरू कर दी थी, क्योंकि इसकी कज़न मरियम ने बताया था कि रूहान बदला लिए बगैर चैन से नहीं बैठता है। अब वो तुमसे हर हाल में इंतकाम लेकर रहेगा। अगर तुम चाहती हो कि इसके शर से बची रहो तो फिर तुम्हारा यही मशवरा है कि तुम अमेरिका वापस चले जाओ। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इसके सर पर एक और बड़ा बम गिरा था। दादी जान ने इसकी शादी तय कर दी थी, रूहान के साथ फिक्स करवा दी थी। मैं ऐसे शादी नहीं करूंगी। इसे बहुत हवेला मचाया था, मगर किसी ने भी इसकी बात नहीं सुनी थी। इसने वली से भागने की भी कोशिश की थी, मगर रूहान ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया था और इसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ भी मारा था। तो ये है हमारे खानदान की इज्जत। अपनी इज्जत को नीलाम करते हुए इंतहाई नफरत अमेज लहजे में कहता वो इसकी रूह को फना कर गया। जिस खेल की तुमने शुरुआत की थी मोहतरमा, अब इस खेल को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया। तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला है। अपनी तुम्हारी जिंदगी के साथ खेलूंगा तो मैं तुम्हारे किए की वो सजा दूंगा कि तुम सारी जिंदगी के लिए पछताती रहोगी, रोती रहोगी, मेरे कदमों में गिरोगी, मगर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। प्लीज, प्लीज, मुझसे गलती हो गई। इसने रूहान के कदमों में गिरने की कोशिश की थी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ था। वो इससे दूर होकर खड़ा हो गया था। गलती नहीं की तुमने, गुनाह किया, और अब तुम्हें इस गुनाह का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये कहकर उसको घसीटता हुआ पुराने कमरे में लेकर गया था। जब तक इसकी रुखसती नहीं हुई थी तब तक इसी कमरे में ही बंद रखा गया था। जब इसकी माँ को इसके भागने के बारे में पता चला तो वो रोती हुई इसके पास आई। तुमने मुझे सब हवेली वालों के सामने नजरों में गिरा दिया है। क्या मैंने तुम्हें इस दिन के लिए पैदा किया था? इस दिन के लिए मैंने तुम्हें जवान किया था कि तुम मुझे सब लोगों के सामने शर्मिंदा करो? वो तो अपने बाबा से भी नजरें नहीं मिला पा रही थी। हाँ, वो जानती थी कि इससे गलती हुई थी। इस रूहान का दिल दुखाया था, मगर इसने ये सब कुछ बदला लेने के लिए किया था।
روحان کی جس ڈانٹ کو اس نے انا کا مسئلہ بنایا تھا وہ یہ سب کچھ صرف اور صرف اسے سمجھانے کے لیے کرتا تھا تاکہ وہ کسی بھی غلط کام میں ملوث نہ ہو اور باز آ جائے۔ وہ عروسی جوڑے میں ملبوس اس کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی جب وہ کندرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ تمہاری حیثیت اس حویلی میں ایک فالتو شے سے زیادہ نہیں ہے۔ تمہیں زندگی میں صرف اور صرف میری ضرورت پوری کرنے کے لیے رہو گی کہ تم جیسی عورت سے صرف دل بہلایا جا سکتا ہے، اس کو اپنی بیوی کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ کہہ کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرانے لگا تھا۔ اس کی باتوں کو سمجھتے ہوئے وہ اندر تک لڑس گئی تھی۔ جب اس کی طرف بڑھا تو 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ میرے پاس مت آنا۔ ارے میری جان، ایسے کیسے؟ تم بھی تو اسی دن کے لیے بے چین تھی نا، اور اس دن کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ اگر میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا تو پھر تم کس کے پاس جاؤں گا؟ اس کے بالوں کو پیار سے سمیٹتا ہوا، اس کے کانوں میں جھکتا ہوا وہ اس کو لڑسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ کبھی بھی نہیں۔ ایک جھٹکے سے اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کے بال کھینچے تھے۔ پوری رات ہی وہ اس کی وحشت کا نشانہ بنتی رہی تھی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو وہ صوفے پہ بیٹھی سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کے بال اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کی حالت بہت ہی بری تھی۔ اسے ٹھیک طرح سے سانس بھی نہیں آ رہی تھی، مگر اس سب کو روحان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل ٹوٹا تھا، جس کی کرچیاں ابھی تک اس کے سینے میں موجود ہیں اور اس کو اندر سے زخمی کر رہی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ جس لڑکی سے اس نے محبت کی تھی اور جس کی آواز پر وہ من میٹا تھا، جس پر وہ قربان ہو گیا تھا، اسی لڑکی نے اس کے دل کے ساتھ کھیلا تھا اور وہ اس کی بد کردار کزن تھی۔ ایک دن جب اس نے اس کے کردار پر وار کیا تو وہ چیخ پڑی، میں ہر چیز برداشت کر لوں گی، لیکن یہ نہیں جانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن میں گندی لڑکی نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میری باؤنڈریز کیا ہیں۔ میں شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، میں ایک عزت دار۔ یہ سن کر وہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا تھا۔ تمہارے منہ سے عزت کا لفظ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، اوقات میں واپس آ جاؤ۔ وہ اسے حویلی سے لے کر شہر والے بنگلے میں شفٹ ہو گیا تھا۔ اب وہاں پر اس پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم کرنے لگا تھا۔ پورا دن وہ اسے سارے گھر کے کام کرواتا رہتا۔ رات کو جب واپس آتا تو وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر کافی دیر تک اس سے معافیاں مانگتی رہتی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر روحان کے دل کو تسکین پہنچتی تھی۔ اب تو اس کے روز کا یہ معمول بنا لیا تھا۔ جب نیمل کو یہ اندازہ ہوا کہ اس کا دل نہیں پگھلنے لگا تو خاموش ہو گئی۔ اب وہ اپنی عزت نفس کو مزید مجروح نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو قسمت کے حوالے کر دیا تھا کہ اب جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کی تائی جان بہت خوش تھی کہ اب جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کی تائی جان بہت خوش تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ روحان نیمل کے دشمنوں سے بھی بدتر سلوک کر رہا ہے۔ نیمل کے ماں بھی یہاں سے امریکہ واپس چلے گئے تھے۔ وہ اسے ناراض تو ہو گئے تھے، مگر اب انہوں نے اسے ایک ہی ہدایت کی تھی کہ تم نے ہر حال میں اپنے شوہر کا دل جیتنا ہے۔ اس دن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے وہ چپ ہو کر گیا تھا۔ اس نے کبھی بھی یہ خواہش نہیں کی تھی کہ نیمل اس کا بچہ دنیا میں لے کر ہے، لیکن جانے انجانے میں اسے بھی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ نیمل پہلے کی طرح سے بدتمیزی نہیں کرتی تھی، نہ زبان درازی کرتی تھی۔ جو وہ حکم دیتا تھا وہ خاموشی سے مان لیتی تھی۔ اگر وہ ڈانٹتا تھا تب بھی چپ کر جاتی تھی، ذلیل کرتا تھا تو خاموشی سے سہ جاتی تھی۔ اس نے صبر اور برداشت کرنا سیکھ لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے گناہ کی سزا ہے جو اس نے اس ظالم انسان کا دل دکھا کر سزا کیا تھا۔ اور پھر ایک دن وہ اپنی حویلی کے اندر داخل ہوا۔ ماں کے کمرے سے اس سے باتوں کی آوازیں سنائی دی تھی۔ اس کی ماں اس کی کزن کو بتا رہی تھی کہ یہ سب کچھ میری چال کے مطابق ہو رہا ہے۔ دراصل مریم اور زہرا نے مل کر نیمل کو اس کام کے لیے اکسایا تھا۔ انہوں نے شروع سے اس کا پورا ساتھ دیا تھا، لیکن بعد میں پیچھے ہٹ گئی تھی، اور اس کی ماں نے نیمل کی ذات کے بارے میں جو بھی باتیں کی تھیں وہ سب کچھ جھوٹا۔ یہ انہوں نے صرف اور صرف نیمل کو ذلیل کرنے کے لیے کہا تھا۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے تو روحان کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ تو کیا اپنی ماں کی وجہ سے وہ ایک عورت کے ساتھ زیادتی کر بیٹھا تھا؟ نیمل نے کئی بار سے بتانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ سننے کے لیے راضی نہیں ہوا تھا۔ اس دن کے بعد اس کا رویہ نمل کے ساتھ تھوڑا سا بہتر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ نمل کی ذات میں بھی خوشگوار تبدیلیاں آئی تھیں۔ وہ پہلے کی طرح ہنسنے مسکرانے لگی تھی۔ تب اسے یہ ریلائز ہوا تھا کہ مرد کی ذرا سی محبت عورت کو نکھار دیتی ہے، اور اس کی ذرا سی نفرت عورت کو بری طرح سے برباد کر دیتی ہے۔ نیمل نے اس سے دوبارہ سے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی، اور اس وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی اسے شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ دنیا میں آنے والے اس بچے کے لیے اسے نیمل کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ اب جو بھی تھا
اسے اسی عورت کے ساتھ ہی زندگی گزارنی تھی۔ اس نے ماضی کی تلخیوں کو بھلانا تھا۔ یہ اس کے لیے مشکل تو تھا، لیکن ناممکن نہیں تھا۔ یہ سوچ کر بھی وہ خوفزدہ ہو گیا تھا کہ اگر کل کو اس کی بیٹی پیدا ہوئی اور اس کی بیٹی کے ساتھ بھی یہ سب سلوک ہوا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ مرد تھا، اسے بڑے پن کا مظاہرہ کرنا تھا، اور اس نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور اس عورت کو معاف کر کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ انکل آپ کو ابھی کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟